Assalamu alaikum class. Today we are starting with our lecture number 22, which is to do with the introduction part of SPSS. If you remember previously, what we had talked about was we wanted to basically your data which you had coded had to be made sure the data you collected was to be coded. Once the data was coded, we said we want to enter it into one of the softwares which are available. Particularly, SPSS is one particular software which is used to store your information, your data, in a way that it could be then later on be used for analysis. So basically, today our purpose is to see that how we're going to enter the data into one of the softwares, which is SPSS, and we're going to see that what is the process of doing that. So mostly it's like a table, Excel sheet table, where you basically define certain variables, and once you define the variables, then all you need to do is enter data into those variables. But to get familiarized with this particular software and to see what is the environment, the feel of the software, I will go slowly in the initial stage, and for students who are for the first time having a look at this particular software. For the students who have already seen this particular software, have worked on the software, they might skip this session mostly, because it's just the introductory part of how to use this particular software. But nevertheless, we're going to also talk about a little bit about how it's applied or related to research, and we said that research, we collect data, and once the data is collected or the data is obtained, it has to be stored into some form of software where we can then do some kind of analysis on that. So before we start formally what we are going to do today, let's have a look at what we did last time. If you remember, we said that we need to check the questionnaires which we had got filled up at some stage, and we wanted to see if the question had been properly filled or not, if there were some blanks left or incorrect information put onto the questionnaire, or there is some illegible information on the questionnaire, or it's incomplete. We wanted to make sure that before we key in that data, we want to make sure we clean that data. So when we enter the data, then the analysis done on that data will produce the required results. So and another thing we talked about was that while entering the data, you need to code the data in a format that it is useful and which the computer can understand. And as we said, that mostly what we'll do is we will use some kind of a numeric code for the answers a respondent will give, such as if you said what is the gender, and the respondent will say male, there the numeric code could have been 1. Similarly, if you would ask that how many computers have you got in your home, there he has to put a numeric value as 2 or 3. Another could have been do you agree or disagree with the statement, or you strongly disagree with the statement. Each of these responses would have some kind of a code attached to it, and all you need to do is enter that code into the software. So this is what we're going to do about. And another thing we talked about was how to treat what are these sort of data when it's missing, what to do with that sort of data. And it happens that sometimes the respondent either deliberately or undeliberately leaves it blank. How to treat that kind of a data, because that data does influence your analysis of your data. So make sure that we need to see what are the blanks in the data and apply and make sure we basically take care of those missing values. So this is what we looked at generally, and we said, well, basically we want to make sure
that we want to run some kind of statistical analysis, and in between we also talked about that some of the data which you receive might not be in the format which is needed for the study, so you need to transform that data as well. This is what we were talked about. Okay, so today we're going to talk about mostly how to use the SPSS, the data entry screen. We're going to see how the different variables are defined, first of all, in SPSS. By variables, we are variables which are the key aspects of our research which need to be, for which we need to collect some data. So basically ہمارے جو ویریبلز ہیں ہم جو ہمارے اسٹڈی کے امپورٹنٹ ویریبلز ہیں ان کے اگینسٹ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہم بیسکلی جو ویریبلز ہیں وہ جو ہمارے ایس پی ایس ایس میں ان کو ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ویریبلز ہیں، سچ ایز ایٹیٹیوڈ کا ہو سکتا ہے، نمبر آف کمپیوٹر ہو سکتا ہے ایک ویریبل جو ہے جینڈر ہو سکتا ہے، ایک ویریبل آپ کا سیلز ہو سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ویریبلز ہیں. تو ہم جب اپنا ہمارا ماڈل، ریسرچ ماڈل کے اندر جو بھی ویریبلز ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، اب انہی ویریبلز کو ہم بیسکلی اگین اپنے ایس پی ایس ایس کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بھی 5 یا 7 یا 12 ویریبلز ہیں، یہ ان کا نام یہ ہے اور ان کی سرٹن کیریکٹرسٹکس یہ ہیں. تو پہلے تو سب سے اسٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ویریبلز کو ڈیفائن کرتے ہیں. پھر ہم اس کی یہ ہے کہ جو ویریبل میں ڈیفائن کی ہے اگین ہم نے ان کا سائز بتاتے ہیں کہ اس ویریبل جو ویلیو آئے گی اس کی کس سائز اس میں ایکسیپٹیبل ویلیو ہے، اور اس کے اندر سرٹن کنسٹرینٹس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس ویریبل کے اندر کون کون سی ویلیو ایکسیپٹیبل ہے، کون سی ویلیو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر ہم جب ہماری جو ویریبل پراپرلی سارے یہ 5 10 ویریبل ہم نے جو یوز کرنے اپنے اسٹڈی میں وہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کا جو ہے وہ ایکچولی ڈیٹا انٹر کرنا ہوتا ہے آپ نے ان ویریبلس کے اگینسٹ. اب ایک چیز آپ ذہن میں ضرور رکھیے کہ جب آپ نے ویریبلس ڈیفائن کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا ایٹیٹیوڈ، اب ایٹیٹیوڈ فار لیٹس سے پروگرس اور ایٹیٹیوڈ، یا پھر ہم نے ایک ویریبل اگر یاد ہو لاسٹ سیشن میں بات کرتے ہیں انٹینشن ٹو لیو. اب انٹینشن ٹو لیو کا جو ویریبل ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کے اگینسٹ آپ کے پاس 4 یا 10 سوال ہوں گے جو ایکیومولیٹ ہو کے انٹینشن ٹو لیو کو میئر کریں گے. اب اس میں جو ہے آپ کو احتیاط یہ رکھنی ہے کہ انٹینشن ٹو لیو جو ہے وہ ایک کمپوزٹ ویریبل ہے جو کہ ایکچولی بیس کرتا ہے 5 یا 10 ادر سب ویریبلس کے ان پٹ سے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو ویریبلس بنانے ہیں وہ موسٹلی جو بھی آپ کے جتنے آپ کے ایک تو ریسرچ ماڈل کے اندر جتنے ویریبلس ہیں وہ تو ویریبلس ہوں گے، لیکن اس کے اندر جو آپ کا کوشچنئر ہوتا ہے، جب کوشچنئر کے اندر آپ کے پاس کوشچنئر کے اندر مختلف سوال ہیں، جیسے انٹینشن ٹو لیو ہے ہم نے 12 سوال کیے، الٹیمیٹلی ہم اس کو کیومولیٹ کر کے ایز 1 ویریبل بعد میں اس کو کیومولیٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس انٹینشن ٹو لیو کا بھی ویریبل ہوگا، اور انٹینشن ٹو لیو کے جو 9 یا 10 سوال نیچے ہم نے جو کیے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ ویریبلس ڈیفائن کرنے پڑیں گے. یہی چیز ایگزامپل اگر ہم دیکھیں یاد کریں تو ہم لوگوں نے لرننگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ لرننگ کو میئر کرنے کے لیے اس کے 3 سب ویریبلس ہیں، ہر 3 سب ویریبلس کے آگے 2 سب کوشچنس ہیں. تو بیسکلی ہم دیکھا تھا کہ لرننگ اگر میئر کرنا ہے تو لیٹس سے 6 سوالوں جو ہے کرنے پڑیں گے، تبھی ہمیں ایک لرننگ کسی کمپلیٹلی لرننگ کے کانسیپٹ کو ہم میئر کر سکیں گے. تو ایک انڈیویجول سے جب ہم رسپانس لیتے ہیں تو 6 سوال ان سے پوچھتے ہیں. تو بیسکلی جو نمبر آف ویریبلز آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں وہ 6 تو اس کے سب سوال ہیں، اور اس کے اوپر ٹاپ پہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی لرننگ جو ہے وہ ان 6 سوالوں کے کمپوزٹ سے بن کے آتی ہے. تو لرننگ اٹ سیلف جو ہوگا وہ آپ کا 7واں ویریبل ہوگا. تو بیسکلی امپورٹنٹ جو چیز ہے ادھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ کوشچنس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کے اگینسٹ ایک ویریبل سنگل ویریبل بنے گا، اور کچھ کوشچن جو ہیں وہ سب ہیں سب کوشچنز ہوتے ہیں آف ہائر لیول آف ویریبل. تو اس میں پھر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو اسٹڈی کے اندر جو ویریبل جیسے انٹینشن ٹو لیو ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے، اب اس کو میئر کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 6 7 10 سوال ہوتے ہیں. اب جو 10 سوال ہیں وہ 10 ویریبلز آپ کو بنانے پڑیں گے، اور ان ویریبل کے اگینسٹ پھر ان کا ڈیٹا علیحدہ علیحدہ سے آپ کو
लेके आना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट, क्योंकि जो 10 सवाल किए उनके आंसर्स जो हैं वो अलग-अलग ही हैं, कहीं पे 4 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है, तो आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली पहला स्टेप जो है वो हमने अपने वेरिएबल्स को हम प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, और कितने वेरिएबल्स हैं ये हमें क्लियर होने चाहिए बाय लुकिंग एट द क्वेश्चनेयर, और क्वेश्चनेयर से हमें अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जितने सवाल हैं एटलीस्ट उतने ही तकरीबन आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। ऑल्दो आपकी स्टडी में शायद जो, क्योंकि आपके स्टडी के अंदर जो मॉडल होता है उसके अंदर 5 या 7 वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन वो वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली आपके हायर लेवल वेरिएबल्स होते हैं। इसके नीचे जो आपको सब वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं टू कलेक्ट द डेटा, वो आपको अलहदा बनाने पड़ते हैं। तो बेसिकली एक तो इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है। और दूसरी चीज़ जो है जब हम देखते हैं वो ये है कि जब हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए तो उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपना जो डेटा है वो एंटर करते हैं। तो आज बेसिकली फोकस इन 2 चीज़ों पे होगा, और थोड़ी सी अगर हमें टाइम मिला तो हम बात करेंगे कि जो इस पर्टिकुलर जब डेटा एंटर हो जाता है तो उस डेटा से हम बेसिक सिंपल डिस्क्रिप्टिव जो समरीज़ हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, यानी बेसिक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, सच एज फ्रीक्वेंसीज़ हैं या परसेंटेजेस हैं, या हम ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, ये हम चीज़ें जो हैं सिंपल जो लेवल की हैं जो उस डेटा के ऊपर बेस करते निकालते हैं वो हम निकाल सकें। तो आज बेसिकली फोकस इन 3 चीज़ों के ऊपर है, वेरिएबल्स बनाने के ऊपर, वेरिएबल्स के अंदर डेटा एंटर करने का, और सिंपल स्टैटिस्टिक्स जो है उनको रन करने का। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर। ओके, SPSS जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली जस्ट लाइक आपका एक टेबल होता है, 2 डायमेंशनल टेबल, जिसमें आपके पास टॉप पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है और लेफ़्ट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी बेसिकली जो स्क्रीन खुलती है जस्ट लाइक एन एक्सेल शीट की खुलती है, जिसमें आपके पास रोज़ हैं और कॉलम्स हैं बेसिकली, ठीक है। रोज़ एंड कॉलम्स में इंफॉर्मेशन को आपने डिफाइन करता है। जो इमीडिएटली आपने चीज़ नोट करनी है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आपके पास 2 टैब्स हैं, एक को कहते हैं डेटा व्यू, एक को कहते हैं वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू की स्क्रीन जो है वो ऐसी है जिसमें वार लिखा हुआ आ रहा है ऊपर टॉप पे, ये वेरिएबल्स आ रहे हैं जो भी हमने डिफाइन करने हैं, और ये जो है 1 2 3 4 ये आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस रो के अंदर आएगी, ठीक है जी, ये सीधी रो जा रही है। और जो वेरिएबल उसने जो डिफाइन किए हैं अगेंस्ट स्विच जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो वेरिएबल्स ये आ रहे हैं। तो ये वेरिएबल्स आ रहे हैं, अभी हम इनको डिफाइन अभी हमने करना है, पर 2 टैब्स हैं, एक हमने कहा था डेटा व्यू होता है और एक होता है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू के अंदर हम बेसिकली अपने वेरिएबल का नाम बताते हैं, उसकी टाइप बताते हैं, उसकी विड्थ बताते हैं जनरली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप चाहिए। इसके अलावा आप डेसिमल, लेबल, वैल्यूज़ और मिसिंग की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, लाइन एंड मैयर्स की भी है, ये थोड़े से बाद में आती हैं कि हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने अपने वेरिएबल्स जो हैं उनको डिफाइन करना है सबसे पहले स्टेप में। तो लेट्स से अगर हमारे पास जो मॉडल था या हमारे रिसर्च में था, हमने कहा है इंटेंशन टू लीव, लेट्स से एक हमारा वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास जो है वो है जेंडर का है, और तीसरा जो है वो हमारे पास लेट्स से जॉब सेटिस्फैक्शन है। सो लेट्स से सिंपल सा हम मॉडल लेते हैं, एक हम कहते हैं इसको थोड़ा सा फिर से मैं मिनिमाइज करता हूँ, गो बैक टू द स्लाइड, यहाँ पे मॉडल बनाते हैं। लेट्स से कि हमारे पास हम कहते हैं कि सिंपली हमारे पास एक वेरिएबल जो है ये हमारा वाला है, लेट्स से जॉब सेटिस्फैक्शन हमारा वेरिएबल है, ठीक है, और एक हमारे पास वेरिएबल जो है वो है इंटेंशन टू लीव। इंटेंशन टू लीव दी ऑर्गेनाइजेशन। अब लेट्स से ये 2 वेरिएबल्स हैं, हमारा सिंपल मॉडल बेसिकली कहता है कि ये दोनों, अगर आपकी जॉब हमारा मॉडल है वो कहता है कि अगर आप जॉब सेटिस्फैक्शन है
تو آپ جو ہے انٹینشن ٹو لیو جو ہے وہ نہیں ہوگی. یعنی جتنی زیادہ سیٹسفیکشن ہوگی اتنا انٹینشن جو ہے آپ کی نہیں ہوگی جاب چھوڑنے کی. یہ یعنی آپ کا انورس ریلیشن شپ ہے ان دونوں کے درمیان میں. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے آپ نے جو اپنا کوشچنیئر جو ڈیولپ کیا ہے, اگر یہ ماڈل ہے تو اس میں آپ کا ایک اور جو کوشچنیئر میں آپ نے انفارمیشن لی ہے, سچ ایز کے جینڈر کی انفارمیشن لی ہے, ایج کی انفارمیشن لی ہے, اور کچھ اور اس طرح کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس لیٹس سے سمپل 2 ویریبلس اور تیسرا ہم ایک ویریبل جینڈر کہتے ہیں کہ جو ہم نے انفارمیشن لی ہے, اور ایک کمپنی میں ہم جاتے ہیں اور ان میں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے جاب سیٹسفیکشن لیول پوچھتے ہیں اور انٹینشن لیول کو ہم معلوم کرتے ہیں. اب یہ 2 ویریبلس کو جب ہم میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگین ہم نے یاد ہوگا کہ جب ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی میئر نہیں ہو سکتے اور ان کو ہم آپریشنلائز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لیٹس سے جاب سیٹسفیکشن کے اوپر ہم نے اس کے 6 یا 7 یا 8 ڈفرینٹ ایلیمنٹس بنائے ہیں جو جاب سیٹسفیکشن کو میئر کریں گے. اسی طرح انٹینشن ٹو لیو کے لیے ہم نے 5 مختلف ایلیمنٹس بنائے ہیں جو انٹینشن ٹو لیو کو میئر کریں گے. بالکل جو آپریشنلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے اسی سے لنک ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ویریبلز جو ہیں ڈائریکٹلی میئر نہیں ہو سکتے, ان کو آپریشنلائز کی بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو ان کو آپریشنلائز اب کرتے ہیں تو ان کے اگینسٹ 6 سوال اس کے بنیں گے, 5 سوال اس کے بنیں گے. تو یہ بیسکلی پھر آپ جاب سیٹسفیکشن کو میئر کریں گے ایک انڈیویجول کی. تو یہ اگر ہمارے پاس ریسرچ ماڈل ہے تو ہم واپس اپنے SPSS کی طرف جاتے ہیں ٹو سی کہ ہم نے جو SPSS کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویریبل ہم بنائیں گے ان جاب سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا ایک ویریبل ہے جاب سیٹسفیکشن. دوسرا ہمارا ویریبل ہے جو بیسکلی ابھی ہم بعد میں بتاتے ہیں, ہمارا دوسرا جو ویریبل ہونا چاہیے وہ بیسکلی آپ کا ہے انٹینشن ٹو لیو. لیکن میں کیا کر رہا ہوں, اس کو پہلے ویریبل کو دیکھ لیں ہم کہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ویو میں نہیں, ہم ویریبل ویو میں ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے بات کہ ہم ویریبل میں ہم نے ایک ویریبل بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور ویریبل جب ہم بنا لیتے ہیں تو ہم اس کو پہلے اس کا نام بتاتے ہیں, پھر اس کی ہم جو ہے ٹائپ بتاتے ہیں. اب اس میں جو ڈیٹا آتا ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا آ سکتا ہے, تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر نیومیرک ٹائپ آف ڈیٹا آ سکتا ہے. اس میں اور طرح کا بھی ڈیٹا آ سکتا ہے, کرنسی آ سکتی ہے, یا پھر آپ کے پاس جو ہے سائنٹیفک نوٹیشن آ سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف انالیسس جب کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے, اور اس میں دوسری چیز انفارمیشن جو ساتھ میں آ رہی ہے اس کی وڈتھ آ رہی ہے. اب جاب سیٹسفیکشن جو ہے بیسکلی یہاں پہ اس وقت ہمارا جو ویریبل ہے اس کی اس نے ڈیفائن کر دی ہے کہ اس کا ٹائپ جو ہے وہ نیومیرک ہے, اس کی وڈتھ جو ہے وہ 8 کیریکٹرز یعنی 8 ویلیوز تک یہ لے سکتا ہے, اور اس میں 2 ڈیسیمل پوائنٹس کی پوزیشن ہے. اور تیسری چیز جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر چاہیں تو یہ جاب سیٹسفیکشن جیسے ہم نے ایک ہی ورڈ میں لکھا ہے, ہم یہاں پہ خالی JB لکھ سکتے تھے, اور یہاں لیبل میں ہم کہہ سکتے تھے کہ جاب سیٹسفیکشن, یعنی ہم یہاں پہ اس کو ایز اے لیبل بھی ڈھائے, یہاں پہ ہم صرف JB کہتے یا JS, اور یہاں پہ اس کو ہم کہتے جاب سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے جناب, یہ ہمارا پہلا ویریبل جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں. ایک اور چیز اس میں جو ہے وہ آپ اس کی سرٹن ویلیوز کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ویلیوز ایکسیپٹیبل ہیں وہ کون کون سی آنے چاہیے. اس پہ ہم ابھی بعد میں آتے ہیں, لیکن بیسکلی ہمارا ایک ویریبل جاب سیٹسفیکشن ڈیفائن ہو گیا, اور دوسرا ہم نے ڈیفائن کر دیا انٹینشن ٹو لیو. تو ہم اس کو کہتے ہیں آئی انٹینشن ٹو لیو, IL انٹینشن ٹو لیو ہمارا ویریبل ہو گیا, اور اس کو ہم نے اس کی لیبل بتا دیا انٹینشن ٹو لیو. یہ ہماری انٹینشنز ہیں ٹو لیو کی کیا ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم میئر کریں گے, اور اس کے بھی ابھی ویلیوز کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے جاب سیٹسفیکشن ہے یا انٹینشن ٹو لیو ہے, یہ بیسکلی آپ کے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں. ان کو میئر کرنے کے لیے ایکچوئل جو نیچے ہمیں علیحدہ مختلف سوال کرنے پڑیں گے, 6 7 کرنے پڑیں گے, تو ان کے لیے ہمیں ڈفرینٹ ویریبلس بنانے ہیں. سچ ایز کہ ہمارے پاس جو ہے جاب سیٹسفیکشن کے لیے ایک کوشچن, ہمیں جو بھی کوشچن 1 بنائیں گے, جو لیٹس ہم نے کہا 6 سوال ہمارے پاس ہوں گے جو جاب سیٹسفیکشن کو ایکچوئل میئر کریں گے. جاب سیٹسفیکشن جو ہے میئر ہو رہی ہے وہ ان 4
5 ڈفرینٹ کوشچنس کے بعد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انٹینشن جو ٹو لیو ہے وہ بھی ہمارے پاس اس کے نیچے ایکچولی آپ نے لیٹس سے 3 یا 4 سوال ہم اپنے ابھی تھوڑی سی آسانی کے لیے ہم تھوڑے سے کم بنا لیتے ہیں ٹائم کے حوالے سے. ہم کہہ سکتے ہیں 3 یا 4 سوال ہم ایٹ لیسٹ پوچھیں گے انٹینشن ٹو لیو کے, یا 4 سوال پوچھیں گے تو پھر ہماری ایکچولی انٹینشن میئر ہوگی. تو بیسکلی یہ ہے کہ یہ 4 سوال مل کے ایکچولی انٹینشن کا اوور آل کمپوزٹ ویریبل کو میئر کرے گا. اسی طرح یہ 5 جاب سیٹسفیکشن کے سوال جو ہیں ان کو جب آپ سیپریٹلی ان پہ ڈیٹا لیں گے تو پھر آپ کے جاب سیٹسفیکشن کو میئر کریں گے. تو یہ آپ کا وہی کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جب اوور آل آپ کی ایک کانسیپٹ ہے اس کو جو میئر کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ایکچولی سب کمپوننٹس میں ڈیٹا آتا ہے, ان کو ہم ایکیومولیٹ کر کے پھر ہم اوور آل اس پہ لے کے آ جاتے ہیں. تو اس کا بیسکلی پرپز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایکیومولیٹڈ ویلیو آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ان کے ہر سوالوں کے علیحدہ آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے ڈفرینٹ کوشچنس کے اگینسٹ آ رہا ہوتا ہے, اس کو بعد میں آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو جاب سیٹ, ٹرانسفارم کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ بیسکلی آپ کا جو ہے ویریبلس بن گئے ہیں. اور ایک ویریبل اور بنا لیتے ہیں یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں جینڈر. ٹھیک ہے. اچھا, جینڈر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جینڈر کے اگر ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے تو وہ جنرلی کیا آتا ہے, یا میل یا فیمیل ہوگا, تو اس میں بیسکلی اس کی میکسیمم لینتھ 1 ہی ڈیجٹ تک ہوتی ہے. تو اس کی نیومیرک ڈیجٹ کی لینتھ ہم کیا کریں گے, یہ پہلے 2 کو ہم ریپلیس کریں گے 0 سے اور پھر ہم وڈتھ میں جا کے 1 لکھ دیں گے. تو اس کی وڈتھ ایک ہی کافی ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ کیا آتا ہے 1 ہوگا یا 2 ہوگا. 1 اسٹینڈس فار میل, 2 اسٹینڈس فار فیمیل. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں یہاں پہ ہم تھوڑی سی بڑی انٹرسٹنگ چیز کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ ہم یہاں پہ اپنی ویلیوز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیا ہے. 1 ہم کہہ سکتے ہیں فار میل, اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اپنے سیٹ میں, اور پھر ہم کہتے ہیں 2 فار فیمیل. اب یہ کیا کرے گا, یہ آپ کو بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے جب آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا کرتا ہے, فیمیل ہم نے ایڈ کرنا ہے. اوکے. تو یہ ہمیں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 2 ویلیوز ہم نے کہا کہ 2 ویلیوز ایکسیپٹ کرے, 1 اور 2 کرے. اب اگر یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ویلیو جائے گی اس جب ڈیٹا انٹر کرتے وقت جینڈر کے کیس میں, تو ہمیں وہ سسٹم جو ہے انڈیکیٹ کر دے گا کہ یہ رانگ ویلیو چلی گئی ہے. تو اگین یہ چیک کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا رینج آف ویلیوز آ سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم جاب سیٹسفیکشن کی ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے کہا جاب سیٹسفیکشن میں عام طور پہ آپ کا جو ویلیوز آتی ہیں وہ اگر ہم لیٹس سے وہ عام طور پہ انٹرول اسکیل کے بیس پہ اس کو لیا جاتا ہے. تو انٹرول اسکیل میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس فرام اسٹرانگلی ایگری ٹو اسٹرانگلی ڈس ایگری, اور پھر درمیان میں ایگری اور نائدر ایگری ناٹ ڈس ایگری, اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو ہم آن اسکیل آف بیسکلی 1 2 3 4 5 کے اسکیل کے اوپر ہم لے لیتے ہیں. 5 اسٹینڈس فار neither agree or neither disagree, 1 means strongly agree, 5 means strongly disagree کی جو ہماری یہ جو ہے اسکیل ہے یہ اس کو ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں, اور پھر رسپونڈنٹ سے کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے کوشچنس ہیں جاب سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ یا انٹینشن ٹو لیو سے ہوئے تو اس سے وہ اگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے. تو اس میں اگین اگر آپ کو امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہمارا ڈیٹا آئے گا اگر اس کا بھی ڈیجٹ ہے وہ 1 2 3 4 5 ہے. 5 جو ہے وہ ایک ہی ڈیجٹ کے لیے جب رسپانس آئے گا 1 آئے گا یا 2 آئے گا یا 3 آئے گا, اس کے لیے جو رسپانس ہے وہ بیسکلی ایک ہی ڈیجٹ کے لیے کافی ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے جو ڈیجٹ ہونا چاہیے وہ 8 نہیں چاہیے, وہاں پہ ہمیں ایک ہی ڈیجٹ کافی ہے. اسی طرح یہ سب جتنے سب والے ہیں ہم نے جو بنائے ہیں ان کے جو ڈیجٹس ریکوائرڈ ہیں یہ ٹھیک ہے جی. یہ 0 اس لیے لگا رہا ہوں ڈیسیمل کیونکہ ڈیسیمل اس میں ہے ہی نہیں, اور یہ تو اس کیس میں ہے اگر 8 ٹوٹل ڈیجٹس لے رہا ہو
جیسے آپ نے 520 روپیز اینڈ 30 پیساز، تو پیساز کو ڈیفائن کرنا ہے یا ڈگریز کو ڈیٹرمائن کرنا ہے، تو اس کے لیے تو یہاں پہ آپ اس کو ان سب کو آپ نے کنورٹ کر دیا ان فارمیٹ، کیونکہ یہ آپ کی وڈتھ آپ نے ڈیفائن کرنی ہے، اور یہ آپ کی اسی طرح چاہیں تو آپ جا کے یہاں پہ ان کے لیبلز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، ورنہ اور اس میں چاہیں تو آپ ان کی ویلیوز جو ایکسیپٹیبل ویلیوز ہیں وہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. 1 جیسے کہ ہے ویلیو ہے آپ کے پاس، اس کا لیبل اپنے بتایا ایگری، یا سوری 1 مین اسٹرانگلی ایگری، ٹھیک ہے. 2 جو ہے وہ ہماری پاس ہے، اس کو ایڈ کرتے ہیں، ایگری ہے. 3 جو ہے وہ ہمارا اسٹارٹ کرتا ہے نائدر ایگری یا ڈس ایگری، ٹھیک ہے. یہ ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں. ابھی اس کا فائدہ یہی ہے کہ ایٹ سرٹن ٹائم جب ہم اس میں انٹری کرنے چاہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ویلیو ہم نے انٹری کی ہے، اور اگر وہ ویلیو ویلڈ اس کے اندر سے ہے کہ نہیں ہے تو اس کو ہم کر سکتے ہیں. یہاں پہ بس میں بیسکلی وہی کر رہا ہوں کہ یہ سرٹن جو میرے پاس ویلیو لیبلز ہیں ان کو ہم ڈالتا جا رہا ہوں. اور اگین اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میں اس آؤٹ آف دس رینج کوئی ویلیو انٹر کروں گا تو وہ مجھے سسٹم بتا دے گا کہ یہ تو ویلڈ چوائس. میں اگر 8 ڈالنے کی کوشش کروں گا رسپانس کے اندر 5 کی جگہ پہ یا 4 کی جگہ پہ، تو مجھے وہ انڈیکیٹ کر دے گا کہ یہ غلط آپ نے ڈالا، یہ اور پاسبل چوائس آف آنسرز میں ہے ہی نہیں. تو جو پاسبل چوائس آف آنسرز میں ہیں وہ بیسکلی یہ آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے. اسٹرانگلی ایگری، نائدر ایگری، ڈس ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ نے بیسکلی اپنے اسی طرح ان سب کو آپ کر لیں گے. اور یہ بیسکلی یہ میں بس کاپی کر رہا ہوں یہ کیریکٹرسٹکس اس کی. ٹھیک ہے جی، یہ بیسکلی ان کو میں کاپی کرتا جا رہا ہوں کیونکہ یہ تقریباً لیٹس سے ہر ان کے آنسر اسی طرح آئیں گے، 1 آئے گا، 2 آئے گا، 3 ہوگا، یا 4 ہوگا، 5 اسٹرانگلی ایگری، اسٹرانگلی ڈس ایگری، یا ایگری یا ڈس ایگری، اس طرح ہی کی کوئی ویلیوز آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جناب. تو اس میں یہ بیسکلی ہم نے ان کو ڈیفائن کر دیا اور ان کے ہم نے بتایا نومیرک والے. لیکن اگر آپ نے نوٹ کیا ہو یہاں پہ میں نے انٹینشن ٹو لیو اور جے ایل کو میں نے اس کو چینج نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی ٹرانسفارم ہو کے اس کے اندر ویلیو آئیں گی، ایسی آئیں گی کہ جو آپ کی JS1 JS2 JS3 JS4 کی کیومولیٹ ہو کے ڈیوائڈ بائی دی 4، کیونکہ 5 ہیں، ڈیوائڈ بائی 5 کریں گے تو اس کا ٹرانسفارم کر کے اس کے مین جاب سیٹسفیکشن کی ویلیو اس کے اندر جائے گی. تو ہم بیسکلی جو جاب سیٹسفیکشن ہے وہ ان 5 سوالوں کے جواب جب آئیں گے ان کا ہم مین اس کے اندر انٹر کریں گے، اس کے اندر ہمارا مین اس کے اندر آئے گا. تو اس انڈیویجول کا جس نے کویشچنیئر فل کیا ہے، جو پہلا انڈیویجول ہے، وہ بیسکلی JS اور IL پہ ڈائریکٹ نہیں آنسر کر رہا، وہ ایکچولی JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 پہ آنسر کر رہا ہے، IL پہ آنسر کر رہا ہے، IL2 پہ، 3 پہ، 4 پہ اور جینڈر پہ. یہ جو ہیں یہ 2 جو ہیں کیومولیٹ ہو کے آئیں گے. یہ چاہیں تو آپ ان کو ابھی نہ ڈیفائن کریں، چاہیں تو آپ شروع میں ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیسکلی یہ ٹرانسفارم ہو کے آئیں گے. کیسے ہوں گے ہم نے بھی بات کی تھی کہ یہ کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہے تو ہم کہتے ہیں کمپیوٹ کرتے ہیں. ہم اس کو کمپیوٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹارگٹ ویئر جو ہے ہمارا JS ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیسکلی کیا کرے گا، سم نکال رہا ہے. لیٹس سے JS1 JS2 JS3 JS4 اور JS5 ڈیوائڈ بائی 5. یہ بیسکلی آپ کا ایکومولیٹ کر کے لے آئے گا، اور جو بھی اس میں ویلیو ہوں گی اس کو یہ بنا کے
اس کے اندر ڈال دے گا. تو جو بھی ہماری ویلیو ہوگی اس کے اندر آ جائے گی. تو دس از ہاؤ بیسکلی یو نیڈ ٹو ڈو اینی وے. تو ابھی تو ہم نے یہ میں نے آپ کو ایک اسٹیج پہ بتا دیا. اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہی نہیں, تو اس کی کمپیوٹیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے فی الحال. لیکن جب ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا ان سب جو آپ کے کوشچنز ہیں یا ایکچوئل کوشچنز ہیں جو جے ایس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا آئی ایل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انٹینشن ٹو لیو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ ہم نے ان کو ہم نے اس طرح سے جو ہے ڈیفائن کریں گے. اوکے اس کو مجھے کریکشن کر لیں دیں. ہم نے IL1 IL2 اور یہاں پہ ہم نے اس کا نام ہمارا پاس جو تھا ہم اس کا غلط ڈال دیا, ہم نے ILT کر دیا. اسٹینڈرڈائز ذرا رہے تو بہتر ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ کون سا کس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسکلی ہمارے پاس اب ویریبلز ڈیفائن ہو گئے. دو مین ویریبلز ہیں, ہائی لیول ویریبلز ہیں, یہ سب ویریبلز ہیں جو ایکیومولیٹ ہو کے اس کے اندر ان کی ویلیوز جائیں گی, اور جینڈر جو ہے وہ اسٹریٹ ہے, ڈائریکٹ ویریبل ہے, اس کی ایکیومولیشن کی بات نہیں. تو یہاں پہ ہم نے اپنے 2-3 چیزیں بتائیں. ایک ویریبلز بنائے, ان کے ٹائپ بتائی, ان کی وڈتھ بتائی, اور ان کے لیبلز جہاں پہ وہاں لیبلز دیے, اور پھر جو پاسبل ان کے اندر ویلیوز آ سکتی ہیں. اس کے اندر میل فیمیل 1 اور 2 آ سکتی ہے, یہاں پہ 1 to 5 آ سکتی ہے, سب میں 1 to 5, لیکن یہاں پہ ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جب مین نکالتے ہیں تو وہ 20 بھی ہو سکتا ہے, 28 بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ویلیو نکل سکتا ہے, کچھ بھی ویلیو نکل سکتی ہے. تو اس کی جو مین کی ویلیو آئے گی اس کے لیے ہم نے کوئی ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ اس میں کیا ویلیو, کیونکہ یہ کمپیوٹ ہو کے آئے گی, یہ کیلکولیٹ ہو کے آئے گی, یہ ٹرانسفارم ہو کے آئے گی. اینی تو یہ ہماری جو ہے اسکرین, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بنا لی, یہ اس میں ہم نے اپنے بیسک اسکرین کے اوپر ہم نے اپنے ویریبلز ڈیفائن کر دیے. تو ہم اب جاتے ہیں اپنے جو ہے ڈیٹا ویو کے اوپر. اوکے بیفور ہم اس ڈیٹا ویو کے اوپر جائیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر بھی سرٹن آپ کے پاس آپشنز ہیں, پل ڈاؤن مینیوز ہیں, جس میں سچ ایز کے فائل کو جب کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہتا ہے نیو ڈیٹا فائل بنانی ہے. تو یہاں سے ہم نیو ڈیٹا فائل بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ فائل آلریڈی نیو ہے. اب اس کا ٹائٹل کوئی نہیں ہے, اوپر دیکھیں اس کو کوئی ٹائٹل نہیں ہے, تو ہمیں ابھی ٹائٹل دینا ہے. جب ہم اپنی فائل کو بنا لیں گے تو ہم اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور سیو ایز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف آپ کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی پرانا ڈیٹا فائل ہے تو آپ اوپن میں جائیں گے, نئی بنانا ہو تو نئے پہ جائیں گے. تو یہ بیسکلی چند جو ہے پل ڈاؤن مینیو پہ جو آپشنز ہیں جو کامنلی امیجیٹلی آپ یوز کرتے ہیں. نیا ڈیٹا فائل بنانی پڑے گی آپ کو, جیسے کہ ابھی ہم نے بنائی. اگر ہم اس پہ کام کرنے کے بعد دوبارہ اس کو کام کرنا یوز کرنا چاہیں تو پھر ہم اوپن پہ آئیں گے, اور سیو جب ہم کریں گے تو جو بھی ہم نے کام کیا ہے اس ڈیٹا فائل کے اندر وہ سیو ہو جائے گا. تو یہ اگر ہم اس کو بھی سیو کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ پوچھے گا کیا نام ہم دینا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ ڈیٹا ہے آن, ہم کہہ سکتے ہیں کس کے اوپر ہے یہ, IT انٹینشن ٹو لیو, سوری جاب سیٹسفیکشن اینڈ انٹینشن ٹو لیو کے اوپر یہ ہمارا ڈیٹا ہے, ٹیسٹ ڈیٹا ہے. اور اس کو ہم چاہیں تو جو مائی ڈاکیومنٹس پہ رکھ سکتے ہیں, چاہیں تو ہم اس کو اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر رکھ سکتے ہیں بعد میں جا کے ہم اس کو, تو جہاں بھی ہم اس کو سیو کریں گے دیکھیے گا کہ ایکسٹینشن جو سیو کرتا ہے یہ کرتا ہے .sav کے نام سے. یہ جو فائل سیو ہوتی ہے ڈیٹا فائل یہ آپ کی .sav کے ایکسٹینشن سے سیو ہوتی ہے, اور اس کو جب آپ ایکسیس کریں گے تو آپ کو یا کہیں بھی آپ کو ڈھونڈنی ہو تو یہ فائل .sav مینس کہ یہ آپ کی SPSS کی فائل ہے, یہ SPSS کی ڈیٹا فائل ہے. SPSS 2 طرح کی فائلز بناتا ہے. اس میں ابھی یہاں پہ تو آپ کے پاس جو سیو کرنا ہے یہ ایکچولی ڈیٹا فائل جو ہے SAV کی ہے, اس کے علاوہ آؤٹ پٹ فائل بھی بناتا ہے, اس کی ایکسٹینشن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن اس وقت یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کو ہم سیو کر رہے ہیں ٹیسٹ ڈیٹا JS اینڈ IL کے نام سے, اس کو ہم ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم نے جو کام کہا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اسی طرح جب ہمارے کام ختم ہو گیا, ہم نے اس کی اپنی ویریبل سب بنا لیے, تو ہم ڈیٹا ویو میں جاتے ہیں اور ہم اب کیا کرتے ہیں اپنا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. اب یہ جو ویریبلس ہیں یہ تو کیلکولیٹ ہو کے آئیں گے, چاہیں تو ان کو بھی آپ رہن دیں, آپ اسٹریٹ ایکچولی آئیں گے JS1 پہ. یعنی ایکچولی آپ کا لیٹس سے کوشچن نمبر 1 ہے آن جاب سیٹسفیکشن. اس پہ اگر 1 2 3 4 5 کی آپشن ہے تو لیٹس سے اگر جو بھی کوشچن ہے اس پہ وہ انڈیویجول ہے وہ اگری کر سکتا ہے, اسٹرانگلی اگری کر سکتا ہے, دوسری اسٹیٹمنٹ سے بھی اسٹرانگلی اگری کر سکتا ہے, تیسری اسٹیٹمنٹ سے اگری کر رہا ہے, تیسری سے وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹرانگلی اگری, چوتھی سے بھی وہ اسٹرانگلی اگری کہہ رہا ہے.
تو یہ جاب سیٹسفیکشن میں آپ نے 3-4 سوال پوچھے، 5 سوال پوچھے، اس پہ جو رسپونڈنٹ نے ایگری کو ٹک کیا اس کا کوڈ جو تھا وہ 1 تھا، جو اسٹرانگلی ایگری تھا اس کا کوڈ 1 تھا، جو ایگری تھا اس کا کوڈ اس نے 2 ڈالا، اور یہ اس طرح ہم نے اپنے جے ایس کی جاب سیٹسفیکشن کے جو 5 سوال تھے ان کا ڈیٹا ہم نے انٹر کر دیا. اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹینشن ٹو لیو پہ، تو اس پہ وہ انڈیویجول جو ہے وہ لیٹ سے اس نے انڈیویجول نے جواب دیا کہ آپ کی جو بھی کوشچنز ہیں اس میں اس نے جواب دیا، 5 دیا ڈس ایگری کرتا ہے، 5 دیا ڈس ایگری کرتا ہے، اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہے، 4 ڈس ایگری کرتا ہے، ڈس ایگری کرتا ہے. تو یہ اپنے 4 سوال جو پوچھیں اس پہ یہ اس کا بیسکلی رسپانس آیا 5 5 4 4 اس نے آنسر دیا. فار انٹینشن ٹو یہ کہ آپ جاب کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہا ہے. آپ کو کوئی اور جاب ملے تو آپ کوئی اور جاب کریں گے، اس کو بھی جواب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا اسٹرانگلی ڈس ایگری. کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے جو ہے چھوڑ کے کسی اور کوئی آپ کو آفر کرے آپ اس کو آفر لیں گے. تو اس طرح کے مختلف سوال آپ کر رہے ہیں، اس پہ وہ جواب دے رہا ہے کہ ڈس ایگری کر رہا ہے اس سے. تو یہ ہمارے پاس اس کے رسپانسز آ رہے ہیں 5 5 4 4 آ گیا. اور جینڈر لیٹ سے اس کیس میں یہ جو جینڈر ہے وہ 1 ہے، لیٹ سے میل ہے. دوسری ہم دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس جو ہے آنسر جو ہے وہ 5 دے رہا ہے، 5 دے رہا ہے، 5 دے رہا ہے، 4 دے رہا ہے، جاب سیٹسفیکشن 4 دے رہا ہے. اب یہ انڈیویجول جو ہے یہ جاب سیٹسفیکشن اپیرنٹلی اس پہ 1 1 2 1 دے رہا ہے، لیکن یہ 5 5 5 4 4 دے رہا ہے. اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا کہ وہ اتنے سیٹسفائڈ نہیں ہے جاب سے، اس لیے اس کے کافی چیزوں سے وہ ڈس ایگری کر رہا ہے اور مطمئن نہیں ہے. سم تھنگ آف دیٹ سارٹ جو ہے انفارمیشن ڈال رہا ہے. تو یہ جو بھی اس کا آنسر آ رہا ہے بیسکلی جو بھی اس میں کوشچنئر میں جو آنسر دیا ہے اس کا کوڈ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سیو کر لیا. اسی طرح یہاں پہ اس کا جواب وہ ایسے دے رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے میل ٹو لے لیا. ٹھیک ہے. اینیوے اسی طرح ہم یہ بیسکلی ہمارا کیا ہے، یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ آپ کا پہلا کوشچنیئر کا رسپانس ہے یا اس کا پہلا ریکارڈ ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے بیسکلی 1 2 3 4 لیٹ سے ہم 10 ریکارڈس کو ہم انٹر کر کے دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا کیا کیا کہہ سکتا ہے. تو ہمارے پاس یہ پہلا ریکارڈ آ گیا. پہلا ریکارڈ سے مطلب میں نے پہلا کوشچن اٹھایا اور اس کو رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے ہمارا. آئیڈیلی ہم نے کہا تھا کہ ایک اور چیز اگر آپ اس کے ساتھ ٹریک رکھیں تو ہمیں رسپونڈنٹ کی جو ہے جو کوشچنر ہے نمبر 1 اس کو بھی ہم اگر ٹریک رکھیں، اس کی ہم نے کوڈنگ کی ہو تو وہ بھی بڑا اچھا ہے. تو ہم یہاں پہ ایک جو اسٹیپ ہم لوگوں نے بھی ایک ویریبل اور ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ویریبل ہم ایڈ کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں رسپانس نمبر 1 وہ بیسکلی اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں رسپونڈنٹ نمبر. یہ ہمارا ایک ویریبل ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں ٹریک رکھے گا بیسکلی کہ ہمارے پاس کتنے رسپونڈنٹس ہیں. اور یہ ہم نے اس میں ہم انفارمیشن جو رکھیں گے وہ بیسکلی آپ کی رسپونڈنٹ نمبر 1 کی انفارمیشن ہم ڈال رہے ہیں. اوکے. بیسکلی ہمیں شروع میں بنانا چاہیے تھا آئیڈیلی بیکاز یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا رسپونڈنٹ ہے. بٹ نیور لیس وہ ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ پہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ انفارمیشن چل رہی ہے یہ بھی ہمیں رسپونڈنٹ نمبر 1 ہی بتا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اس کو ہم یہاں پہ پلیس کر دیں تو یہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ان کو نیچے لے آتے ہیں. بیسکلی میں ان کو موو کر رہا ہوں نیچے اور ہم تاکہ جب ہم ڈیٹا انٹری کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کلیئرلی ہو کہ رسپونڈ نمبر 1. اب ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ وی کین ہیو رسپونڈ نمبر 1 سمپلی ایز دیٹ، یا پھر ہم نے کوئی اپنا کوئی کوڈ بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں R1. ہر جو رسپونڈنٹ ہے ہر کوشچنئر کے اوپر آپ نے جو ہے کوئی نہ کوئی کوڈ اگر آپ رکھ لیں جس سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ کون سا کوشچنئر ہے اور اس کا کس کا کوشچنئر کا یہ ڈیٹا ہے. یہ آپ کو ٹیگ تو لگانا پڑتا ہے کبھی کبھار رسپونڈنٹ کے نیم سے بھی اس کو، لیکن اٹس آئیڈیل کہ آپ
جو کوشچنیئر ہے اس کے اوپر آپ ٹیگنگ کر لیں, اپنا ایک کوڈنگ میکنزم ڈیولپ کر لیں جس سے آپ لنک کر سکیں جو ڈیٹا آپ نے انٹر کیا ہے وہ کس کوشچنیئر سے فل کیا ہے. تو ہر جو کوشچنیئر ہے اس کے اوپر ایک کوڈ نمبر آپ جنریٹ کر لیں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے رسپونڈنٹ جو ہے اگر مختلف سٹیز یا مختلف آرگنائزیشن ہے تو آرگنائزیشن کا پہلے ویریبل آرگنائزیشن کا آپ ایبریویشن یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ CIIT اور اس کا پہلے رسپونڈنٹ یہ ہے, اور پھر CIIT اسی طرح آپ علیحدہ علیحدہ اس کے کر کے آپ رسپونڈنٹ کو یوز کر سکتے ہیں. تو آپ بیسکلی یہ چیزیں اس کے تھرو لے کے آ سکتے ہیں. ہم نے ایک چیز جو تھوڑی سی دھیان رکھنی تھی, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ رسپونڈنٹ نمبر کے اندر نومیرک ویلیو کے علاوہ اگر آپ لیٹ سے جیسے میں نے CIIT لکھا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس کو جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ اسٹرنگ کرنا پڑے گا. تو اسٹرنگ جو ہے وہ بیسکلی دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے گا. تو ہم جب ڈیٹا انٹری یہاں پہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں CIIT1 رسپونڈنٹ, CIIT2 اور اسی طرح CIIT ہمارے پاس 3 ہے. اور اسی طرح ہم اب جب ہمارے آرگنائزیشن چینج ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں لیٹس سے آپ کے پاس فاسٹ 1 فاسٹ 2 یا آپ کا ادارہ ہے فاسٹ کے نام سے, یا فاسٹ 3 اور پھر ایک اور آپ کا ادارہ آ رہا ہے لیٹس سے کوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں which could be قائد اعظم یونیورسٹی 1, قائد اعظم یونیورسٹی 2, قائد اعظم یونیورسٹی 3, قائد اعظم یونیورسٹی 4. تو یہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ ٹریک رکھنے کے لیے ہے آپ کی کہ یہ جو آگے جو آنسرز دیے ہوئے ہیں یہ کس کوشچنیئر ہے. تو یہ رسپونڈنٹ نمبر سے یا کوشچنیئر نمبر سے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. پھر بیسکلی اگین نیکسٹ چیز جو ہے ہم لوگوں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے انٹر کرنا ہے, جو بھی رسپونڈنٹ نے آنسر دیا ہوا ہے اس کو ہم نے انٹر کرنا ہے, اور اس کے اپروپریٹ جو بھی اس نے دیا ہے. میں کچھ سیمپل ڈیٹا انٹر کر رہا ہوں, سوری یہ غلط ڈیٹا ڈالا گیا. میں انالیسس کریں گے 4 4 3 1 1. اوکے, سو ہم کچھ ڈیٹا انٹر کرتے جاتے ہیں فاسٹ والوں کی طرف سے بھی گئیں. کچھ ڈیٹا ہمیں فاسٹ کی آرگنائزیشن سے ہم نے جو ڈیٹا لیا ہے وہ انٹر کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, اور ہم بیسکلی یہ ڈیٹا ہم اگر دیکھیں گے ہم یہ ٹیکنگ یہ کراس جا رہا ہے, یہ رو میں جا رہا ہے ہمارا ڈیٹا, اور لیکن ایک رو کو پکڑتے ہیں اس کے مختلف کالمس کو ہم فل کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ میں نے بیسکلی کچھ ریکارڈز انٹر کیے ہیں. میں جسٹ ٹو اسپیڈ اپ دی پروسیس ہم اس کو جسٹ ڈوئنگ دس تھنگ ٹو ڈپلیکیٹ اس کی بنا رہا ہوں جسٹ ٹو سیو ٹائم. نیچرلی یہ آپ کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کا کمبرسم پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں آپ کے جو ہے سم ٹائمز یو نیڈ ٹو ہائر سم ون ٹو ہیلپ یو انٹر دا ڈیٹا. تو یہ ہم نے ڈیٹا اس طرح انٹر کر لیا. یہ میں نے بس ایک سپوزیشن ڈیٹا ہے, نیچرلی یہ ایکچوئل میں نہیں ہے, بٹ ہم نے کوئی 10 ریکارڈز 10 کوشچنیئرس کا جو رسپانس ہے وہ ہم نے فل کر دیا ہے. اور اب ہم جو بیسکلی چل رہے ہیں آپ کی یہ جنرل ہم لوگوں نے ڈیٹا انٹری کر لی ہے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سچویشن بن رہی ہے. ہم اس ڈیٹا کے ہم سارٹ آف ایک اگر ہم انالیسس کریں تو کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس یہ آپ کے کوشچنیئر نمبر ہے, یا جس ہم نے کوشچن یہ آپ کے JS1 JS2 JS3 JS5 نکالا ہوا ہے, انٹینشن ٹو لیو کا ڈیٹا کو اپنے کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ جینڈر کا ہے. اس میں اب اس جو امپورٹنٹ جو اسٹیپ رہ گیا ہے وہ ہے کیونکہ یہ جو آپ کے ہیں یہ ہمارے پاس سب ویریبلز ہیں آف دی ایکچوئل ویریبل جاب سیٹسفیکشن. تو ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے اور ہم نے بنانا ہے اپنا. اب کمپیوٹ ہم کریں گے کیونکہ اب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے. ہم نے کہا JS جو ہے
وہ از اکولس ٹو سم آف S1 S2 S3 S4 S5 اور ڈیوائڈیڈ بائی 5، کیونکہ 5 سے اس لیے کیونکہ 5 ویریبلس کا ہم لیٹ سے مین نکال کے اس کو ہم دے رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ اس کو کمپیوٹ کرے گا. اب چینج ایگزسٹنگ ویریبل اوکے، اسی میں جا کے وہ کیلکولیٹ کر کے اب اس نے کیا کیا ہے کہ ان سب کا جو مین ہے JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 کا مین جو ہے اس نے یہاں پہ ایکیومولیٹ کر اس کا مین نکال دیا رزلٹ. اسی طرح یہ بھی سارے کے سارے مین ریزلٹس آئے ہیں اکارڈنگلی فور JS فار ڈفرنٹ جو ہے ویریبل ڈفرنٹ رسپونڈنٹ. یہ رسپونڈنٹ 2 3 4 5 6 7 8 رسپونڈنٹ 10 تک یہ آپ کے پاس ان کے JS کا نکل آیا. اسی طرح ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، کمپیوٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اب جو ویریبل ہے وہ ہے IL intention to leave, which is basically sum of ہمارے پاس یہ ویریبلز یہاں پہ نظر بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اور ہر کے درمیان میں ہمیں کوما لگانا ہے ٹو ڈفرینشیٹ کہ یہ ویریبل جو ہے اب نیا ویریبل آ رہا ہے سب، اور اس کیس میں یہ سب ویریبل ہے اور ٹھیک ہے جناب، اور ڈیوائڈ بائی یہ 4 ہوگا نیچرلی کیونکہ اس میں 4 ویریبل. یہ اب اس نے کیا کیا ہے کہ آپ کے JS اور IL اب یہ جو ہیں یہ آپ کے جو ایکچوئل ماڈل کے ویریبلز ہیں جو کمپیوٹ ہو کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہمارے پاس تھے، لیکن آن دی اندر جنڈر جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اسٹیپس ہیں آف ڈیٹا انٹری کے، اور اس میں ہم نے اگر دیکھیں تو ہم نے ٹرانسفارمیشن کا کانسیپٹ کو بھی ہم نے کور کیا، ہم نے ویریبلس کو بنانے کا بھی کانسیپٹ کو کور کیا، اور بیسکلی ہم نے پھر اب جو ہے تھوڑی سی جو ایک آدھ جو چیز ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے اوپر ہم بیسک لیول کا انالیسس کیا کس ہم کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اگین اگر ٹاپ آف دا اسکرین پہ اب آئیں ہم، یہاں پہ تو مختلف پل ڈاؤن مینیوز ہیں. اس میں جو انالیسس کا مینیو ہے ٹرانسفارم کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس میں ہم نے کمپیوٹ کے کی آپشن کو یوز کیا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم ٹرانسفارم کا آپ کے پاس انالیسس کا انالیسس کا اس میں آپ کے پاس مختلف طرح کے جو ہے انالیسس کر سکتے ہیں جو ایکچولی آپ کا فوکس ہوگا. ونس ڈیٹا از انٹرڈ پراپرلی اور ہمیں تسلی ہے تو پھر اس کے بعد ہم انالیسس مختلف طرح کے کر سکتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے اور نیکسٹ کچھ سیکشن میں ہم انہی کے اوپر باری باری جائیں گے. تو لیٹس سے کہ ہم نے ٹرانسفارم کی دیکھا. ایک اور چیز جو ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی، ہم نے کہا تھا بات کی تھی پہلے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی مسنگ ویلیو ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو یہ اگر آپ کو ذہن میں ہو تو یہاں پہ تو اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جس میں کوئی مسنگ ویلیو ہو، لیکن یہ ہے کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان میں ہمارے پاس کوئی انڈیویجول اس کو فل کرنا بھول جائے اور ادھر یہ انڈیویجول اس کو فل کرنا بھول گیا. تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس میں آپ کے پاس اگین ٹرانسفارم کے اندر آپ کے پاس ایک آپشن آتی ہے ریپلیس مسنگ ویلیوز کی. اچھا، دو جنرلی اپروچز ہوتی ہیں جب آپ کے مسنگ ویلیوز ہوتی ہیں. اگر تو آپ کے پاس یا آپ کے کوشچنیئر میں کچھ زیادہ ہی مسنگ ویلیو ہیں، ایک کوشچنیئر کی بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ ایک ہی کوشچنیئر آپ کا ہے اور اس میں آپ کے پاس اس کے مختلف ویریبلز سب ویریبلز اس میں جگہ جگہ پہ مسنگ ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کوشچنیئر کو ہی ڈسکارڈ کر دیں، کمپلیٹلی نکال دیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے یہ جو ارینس ڈیٹا ہے وہ انفیکٹ نہیں کرے گا. لیکن ان کیس آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں صرف تھوڑی ویلیوز مسنگ ہیں تو اس کی کچھ ٹریٹمنٹ اگر ہو جائے تو آپ بیسکلی اپنے ڈیٹا کو بہتر طور پہ سالویج کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ریپلیس مسنگ ویلیوز کی ایک اس میں آپشن ہے SPSS کے اندر جس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس چاہیں تو آپ جو بھی جو مسنگ جس کی ویلیوز ہیں ان کی جگہ پہ ریپلیس کر کے ویلیوز دوسری ویلیوز کو جو ہے سیریز مین سے ریپلیس کر سکتے ہیں یا کچھ اور. تو بیسکلی یہ ایک سٹیپ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اس پہ ہم آج اس پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جنرلی کیونکہ ہم بات کر چکے تھے کہ مسنگ ویلیوز ہیں تو SPSS کے اندر آپشن ہے کہ وہ آپ کی ان مسنگ ویلیوز کو ٹریٹ کر سکتا ہے اور ان کی جگہ پہ ایک ریپلیسڈ ویلیوز یہاں پہ جنریٹ کر کے لے آتا ہے. آئدر اٹ کوڈ بی سیریز مین ہو سکتا
سکتا ہے, یہ مین آف نیئر بائی پوائنٹس ہو سکتا ہے, لینئر انٹرپولیشن ہو سکتی ہے, یہ ڈفرنٹ طرح کے آپشنز وہ دیتا ہے. ڈپینڈنگ آن دا سچویشن آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹو ریپلیس بلینک ویلیو, ٹھیک ہے, ریپلیس اے مسنگ ویلیو, ٹھیک ہے جی. فی الحال تو ہم اس اسٹیپ کو نہیں ابھی کریں گے, ہم جب لیٹ اسٹیجز پہ جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا آنسر میں 2 تھا, اور یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی میرے خیال میں 2 ہی تھا, یا جو بھی تھا, یہ ہم نے اس کو واپس ریپلیس کر دیا. اوکے, تو ہمارے پاس اب بھی جو ہمارا ماڈل ہے بیسکلی وہ بیسکلی 3 ہمارے مین ویریبلس تھے. ہم نے کہا جو ہمارے کوشچنئر میں سے تھے, ایک جاب سیٹسفیکشن, دوسرا تھا انٹینشن ٹو لیو. تھیوری ہماری یہ تھی کہ جب جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے تو انٹینشن ٹو لیو جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو ہم نے کہا تھا یہ انورسلی ان کا ریلیشن شپ ہے. تو اس کا جو نل ہائپوتھیسس ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے کہا کہ جی یہ ان کے دونوں کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, اور ان کا جو ہائپوتھیسس جو ایکچوئل ہائپوتھیسس ہم نے کہا تھا جتنی زیادہ جاب سیٹسفیکشن ہوگی اتنی ہی کم انٹینشن ٹو لیو ہوگی انڈیویجولی. اب ہم اس تھیوری کو ہم چیک کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم اس کے انالیسس کر سکتے ہیں, لیکن اس چیز پہ بھی آنے سے پہلے لیٹس ہیو اے کوئک لک ایٹ کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا جو ہے کس فارمیٹ میں آیا ہے. تو ہمارے پاس اس کی جو بیسک سمپل ڈسکرپٹیو جو ہم کر سکتے ہیں انالیسز, ان میں ہم اپنی رسپونڈنٹس کی ہم چیک کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر جینڈر کے اوپر ہم انالیسس کر کے دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں, تو ہمارے پاس یہ سمپلی آپ کو اس کے انالیسس کر کے لا کے دے دے گا. یہ اس کے بیک اسکرین پہ, اس کی آؤٹ پٹ پہ اسکرین میں یہاں پہ, اوکے, یہ اس کی آؤٹ پٹ اسکرین جنریٹ کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, یہ آؤٹ پٹ اسکرین ہے اس کی, اس میں آؤٹ پٹ ہے, آؤٹ پٹ ڈاکیومنٹ اس نے بنایا ہے جو ہم نے اس کا انالیسس کیا ہے. اس نے بیسکلی جو ہے آپ کی کچھ پچھلے اسٹیپس ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے, کیونکہ ہم نے جو کمپیوٹ کیے تھے یہ بھی انفارمیشن, اور ابھی جو ہم نے رن کیا ہے وہ ڈسکرپٹیو میں ہم نے کہا ہے کہ جینڈر کے اوپر ہمیں سرٹن ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس نکال کے دو. تو اس نے کہا جینڈر میں اس نے بتایا کہ ٹوٹل آف رسپونڈنٹ جو تھے وہ 10 تھے, منیمم جو ویلیو اور میکسیمم نیچرلی اس میں تو منیمم تو جو نہیں ہے, لیکن موسٹلی ہمیں جو چیز چاہیے نہ ہی اس میں اسٹینڈرڈ ایویشن کی بات ہے, لیکن ہمیں موسٹلی جو ہے بیسکلی اس سے کیا آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ہمارے پاس ٹوٹل رسپونڈنٹ کتنے ہیں. یہ انفارمیشن اتنی یوزفل نہیں ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر ہم اس میں ہی فریکوینسیز کے اندر ہم جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہمیں اسی کے اوپر ہمیں کیا چیز چاہیے, ہمیں اسٹیٹسٹکس میں ہمیں, کیونکہ مین اور مین اس کا تو امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن آ سکتی ہے جو یوزفل ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس, اوکے, اس کو دیکھیں کیا انفارمیشن جو ہمارے پاس جنریٹ ہو رہی ہے وہ کچھ اور اچھی, جو فریکوینسیز کا ٹیبل جب جنریٹ کرتے ہیں تو تھوڑی سی اور انفارمیشن زیادہ ہمیں ملتی ہے, سچ ایز کہ فریکوینسیز میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ٹوٹل رسپونڈنٹ جیسے 10 تھے, اس میں سے کوئی مسنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مسنگ ویلیو نہیں ہے. اس میں بتا رہا ہے کہ میل فیمیل 7 جو تھے وہ میل رسپونڈنٹ تھے, 3 جو تھی وہ فیمیل رسپونڈنٹ تھی, اور آگے ان کی اس نے پرسنٹیج نکال دی ہے, یہ 70% تھے, یہ 30% تھے, ٹھیک ہے. اور آؤٹ آف دی 100 ٹوٹل 10 تھے, تو ان میں سے 100 میں سے 30 ہیں یا 70 ہیں. تو یہ تھوڑی سی اور آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی کہ آپ کے پاس جو رسپونڈنٹ تھے وہ کتنے میل تھے کتنے فیمیل تھے. تو یہ سمپل ڈسکرپٹیو انالیسس سمپل طرح کا آپ کے آ گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس فریکوینسیز کے جو ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ گرافس بھی نکال سکتے ہیں. اب گراف میں بھی ہمارے پاس انالیسز میں ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ہم نے بھی نکالی ہیں, اس میں جو گرافس ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کچھ کہلے آ جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لیگیسی ڈائلاگس. اس میں ہمارے پاس ہم ایزیلی اس میں پائی چارٹ کا بھی اس کا نکال سکتے ہیں, اور اس میں بیسکلی ہمارے پاس ہم نے یہ اس کو بھی اس کا انالیسس کر رہا ہے, یہ گراف بنا رہا ہے نیچے, اس نے گراف بنا کے لیا ہے, اسی چیز کو اس نے گرافک فارمیٹ میں دکھا دیا. تو ہم نے بیسکلی جو گرافس کے سیکشن میں گئے, لیگیسی ڈائلاگ بال کے اندر گئے, اور ہم نے پائی چارٹ کے اندر آ کے ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے ڈیفائن کرنا ہے اپنا گروپ جو ہے وہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے, جس کے اوپر ہم نے رن کرنا ہے, اور ڈیفائن دا سلائسز بائی کس کے اوپر ہم نے سلائسز کو بریک ڈاؤن کرنا ہے, ہم نے جینڈر کے اوپر ہم نے بریک ڈاؤن کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس بیسک ایک سارٹ آف انفارمیشن آ گئی ہمارے پاس جو ہمیں یوزفل ہے, ڈسکرپٹیو لیول کی ہمارے پاس انفارمیشن ہے. اور اس کے علاوہ
ہمارے پاس انفارمیشن ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سرٹن جو ہے آگے جو ہم لوگوں نے کہا کہ اور طرح کے بھی ہمارے پاس ہے گرافس کے اندر ہمارے پاس اور طرح کے گرافس بھی ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس باکس پلاٹ گرافس بھی ہیں، اسکیٹر پلاٹس بھی ہیں، ہسٹوگرام بھی ہیں، یہ ان کی مختلف طرح کے ہیں جن کو ہم نکال سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جب ہمارا ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کا جو ڈیٹا جو ہمارا ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ نہیں ہے، اور اسپیشلی جو ہماری جو اس وقت جو ہمارے دو ویریبلز ہیں اس کے لیے ہم نے اس کی نارمل ڈسٹریبیوشن اگر ہم چیک کرنا چاہیں کہ وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ نہیں ہے، تو ہم گراف کے اندر آ کے لیگسی باگ میں ہم نے ہسٹوگرام کے اندر ہم آئیں تو ہمارے پاس جو جاب انٹینشن ٹو لیو جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اس کا اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ویریبل ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ہم اس کے ہسٹوگرام سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ لیٹس سی اس کا کیا آؤٹ پٹ آتی ہے گرافس کی۔ یہ جناب اپیرنٹلی یہ جو ڈیٹا آیا ہے یہ کوئی بہت زیادہ اچھا نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں آیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا سکیوڈ ہے، یہ اس کی جو ڈیٹا ہے اس کی جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ کچھ ادھر آئی ہیں کچھ ادھر آئی ہیں، سینٹر پہ نہیں ہے، جو سینٹر رسپانس ہے وہ بیسکلی آپ کا یہاں پہ آنا چاہیے، تو زیادہ تر اس کا رسپانس جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہے، تو یہ سارٹ آف اس کا ڈیٹا کو بتا رہا ہے کہ یہ اتنا اچھا ڈیٹا نہیں ہے ان ٹرمز اس کی نارمل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، تو یہ بھی انفارمیشن آپ جو ہے سمپلی آن اے کلک آف اے بٹن آپ نکال سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ نہیں ہے۔ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ سرٹن چیزیں جو ہیں وہ سینٹر میں ہی آپ کے پاس زیادہ ڈیٹا جو ہے سینٹر میں ایکیومولیٹ ہوا ہوتا ہے، اور کچھ ایکسٹریم ویلیوز آئی ہوتی ہے، اپیرنٹلی ایکسٹریم ویلیوز زیادہ آئی ہوئی ہیں، تو یہ ہم دیکھیں تو اپیرنٹلی یہ اس کا فریکوینسی ٹیبل بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے۔ تو یہ آج کا سیشن جو بیسکلی اگین ہم لوگوں نے یہ تھا کہ ہم نے آج جو سیکھنا تھا اس میں بیسکلی آپ کی سمپل ڈیٹا انٹری کرنا کو ہم نے دیکھنا تھا کہ کیسے ہم ایس پی ایس ایس کے اندر ڈیٹا انٹری کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ ہم نے اپنے ویریبلس کیسے بنائے۔ تو ہمارے جو آج جو سیشن میں ہم لوگوں نے جو چیزیں بات کی ویریبلس، ہم نے کہے تھے کہ ہم نے ویریبلس ڈیفائن کیے، اور امپورٹنٹ جو چیز اگین جو اکثر گڑبڑ کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے جو ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے مین ویریبلز ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ویریبلز ہوتے ہیں، ان کے اگینسٹ ہم ایکچولی اسپیسیفک سب ویریبلز بناتے ہیں جن کے ہم اگینسٹ ہم ایکچوئل ڈیٹا میئر کر سکتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ ہمارا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو ہم نے ٹرانسفارم کیا انٹو یا ان کو ٹرانسفارم کیا، اور جس کے تھرو ہمیں ایکچوئل جو پاسبل ہم کلوزسٹ ہو سکتے ہیں میئرمنٹ کا وہ ہم لے کے آئے یوزنگ سب ویریبلز JS1 JS2۔ تو یہ ہم نے ویریبلز بنائے اور اس کے سب ویریبلز بنائے، اور ہم نے ان کی ویلیوز کو ڈٹرمائن کیا، مسنگ ویلیوز اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کے وڈتھ وغیرہ کی ہم نے بات کی، اور دوسری چیز ہم نے پھر کیا کیا ہم نے ڈیٹا انٹری کی، اور اس کے اوپر ہم سرٹن بیسک انالیسز ہم لوگوں نے کیے، لیکن ایک سٹیپ اور ہم لوگوں نے جو کیا وہ ہم نے کیا کیا کہ ٹرانسفارمیشن کا جو سٹیپ ہے اس کو ہم نے دیکھا، ہم نے انالیسز میں ہم نے بیسک ڈسکرپٹیو انالیسز کو دیکھا، اور ہم نے بیسک جو گرافس ہوتے ہیں ان کو ہم نے آج بنانا دیکھا۔ تو جناب آج ہم جو ہے وہ جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم آج بیسکلی ایس پی ایس ایس میں ڈیٹا انٹری کرنی ہے، تو اس میں ہم نے پہلے ڈیفائن کیسے کرنا ہے اپنے ویریبلس کو، پھر ہم نے بات کی کہ ہم نے کیسے اس کی ڈیٹا ٹائپس بتانی ہیں، یا اس کے اندر جو پاسبل ویلیوز آ سکتی ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم بیسکلی جب ڈیٹا انٹری کرتے ہیں تو کیا اس میں ایک امپورٹنٹ جو انٹرسٹنگ چیز جو ہم لوگوں نے آج کور کی، جو شاید ہم پہلے ڈسکس نہیں کر رہے تھے، کہ ہمارا جو کویسچنئر ہے اس کو بھی ہم نے ہر کویسچنئر کو ہم کوڈ بھی کریں گے تاکہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جو ہمارا جو ڈیٹا انٹر جو کیا گیا ہے ایس پی ایس ایس کے اندر، اس میں جو ریکارڈ ہے 1 جو ہے وہ ہمارے کویسچنئر کون سے کویسچنئر سے میچ کرتا ہے، تو ہمیں پتہ ہو کہ کون سا کویسچنئر کا ڈیٹا جو ہے
کون سے ریکارڈ نمبر پہ پڑا ہوا ہے. تو کوشچنیئر اور جو ہماری شیٹ ہے اس کے درمیان میں ہمارا کوئی نہ کوئی لنک تو ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے کوشچنیئر کے اوپر جو بھی ہمارا کوشچن فل ہوتا ہے اس کو ہم کوڈ کرتے چلے جاتے ہیں, اور کبھی کبھار سمپل کوڈ ایز 1 2 3 4 بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں کہ نہیں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں بٹوین ڈفرینٹ ایریاز یا ڈفرینٹ رسپونڈنٹس یا ڈفرینٹ ٹائپ آف رسپونڈنٹ, تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کمپلیکس آپ چاہیں اس کوڈ کو بنا سکتے ہیں. لیکن سمپلی دا تھنگ آئیڈیا اس کے کوڈ ضرور کریں تاکہ آپ کو بعد میں جب وہ ڈیٹا انٹر ہو تو اس کوڈ سے آپ لنک کر سکیں آپ اپنی جو ڈیٹا شیٹ جو انٹر ہوئی ہے SPSS کو, اس کو لنک کر سکیں اپنے کوشچنیئر کے ساتھ. اور پھر ہم نے آج بیسکلی پھر تھوڑے سے ہم نے جرنل اسٹیٹسٹکس اس کے اوپر ہم نے رن کیے, جس میں ہم لوگوں نے بیسکلی یہ دیکھا کہ جی اچھا اگر ہم نے دیکھنا ہو فریکوینسیز دیکھنی ہو سچ ایز کہ کتنے رسپونڈنٹ تھے, کتنے میل تھے, کتنے فیمیل تھے, یا پھر ہمیں اس کا بار چارٹ میں ہمیں نظر آ جائے کہ کتنے پرسنٹ میل تھے کتنے پرسنٹ فیمیل تھے. تو یہ آج ہم لوگوں نے سمپل سی چیزیں کی ہیں. یہ اس کی جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ پریکٹس کریں اسٹیج پہ, کیونکہ آپ کا جو بھی انالیسز آپ کریں گے وہ انلیس کہ آپ کا ڈیٹا انٹر نہیں ہوا ہوگا کسی پروگرام کے اندر تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور SPSS جو ہے اس پرٹیکولر جو ٹائپ آف کام ہے جس میں سرچ انالیسس میں بہت پاورفل ہے, تو آپ اس کو جو ہے پریکٹس کریں اور اس کو چاہیں تو اپنے کمپیوٹرز پہ بھی انسٹال کر لیں, اور اس پرٹیکولر جو سیشن ہے اس کو پھر آپ جو ہے 1 by 1 اپنے طور پہ ان کو اسٹیپس کو فالو کر کے دیکھیں, اور تاکہ آپ کا جو ہے یہ انیشل سٹیج جو ہے جو ہے وہ کور ہو جائے. ود دس آج کی ہم کلاس کو سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.